अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट नदीम मलिक के साथ। रमजान मुबारक का चांद नजर आ गया। सबको रमजान का महीना मुबारक हो। मुसलमानों के लिए बहुत दर्जात हैं इस महीने में। मैं इस्लाम की तशरीह या इस महीने की बरकतों में नहीं जाऊंगा, सारे पाकिस्तानियों को उसका बखूबी इल्म है। लेकिन पाकिस्तान जिन हालात कर रहा है, शायद इस महीने में उन हालात के लिए और उनसे निजात के लिए और उसमें बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में अमन के लिए दुआएं मांगने के लिए अल्लाह ताला ने शायद इससे बेहतर वक्त हमें और कोई नहीं दिया। आज से ही, अभी से ही उसका आगाज कर देना चाहिए। कराची के हालात पे नजर डालें तो पिछले 6 महीने में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी की, तकरीबन 1150 अफराद थे जो मारे गए। 200 अफराद सिर्फ जुलाई के महीने में मारे गए और आज सुबह से शाम तक 14 से 15 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं दोबारा 14 से 15 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। 9/11 के बाद का पाकिस्तान देखें तो 35 से 40 हजार अफराद हैं, सिविलियन भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, फौजी भी हैं जो शहीद हो चुके, इस जंग की नजर हो चुके। इस कदर खूनरेजी है। आखिर वक्त की क़यामत के करीब की निशानियों में से एक ये बताया गया था कि मरने वाले को ये नहीं पता होगा कि उसे मारा क्यों जा रहा है और मारने वाले को ये नहीं पता होगा कि वो मार क्यों रहा है। तो शायद पाकिस्तान के हालात आजकल उससे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमने यही टॉपिक चुना है। रमजान का आगाज भी है, पाकिस्तान के हालात भी इसका तकाजा करते हैं कि उलमा इकराम हमारे मजहब की रोशनी में लोगों को कैसे समझाएं, क्या तालीम दें कि पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या करने की जरूरत है, हम आहंगी पैदा कैसे की जाए, हम शिया और सुन्नी बनकर एक दूसरे का गला काटें, कोई तालिबान बनकर खुद कुछ धमाके करता है, कोई पता चलता है कि दहशत गर्दी हुई, कोई कटी पहाड़ी बन जाती है, कोई कुछ वाना बन जाता है, कोई नॉर्थ वजीरिस्तान बन जाता है, मसाजिद के ऊपर धमाके हो जाते हैं, परेड लेन में बॉम्बिंग हुई, वहां पर फौजी अफसरान शहीद हो गए। तो ये पाकिस्तान मुसलमानों का घर, जहां 98-99% रहने वाले मुसलमान हैं, बहुत से नमाजें भी 5 वक्त की पढ़ते हैं, ये वो पाकिस्तान है। आगाज करेंगे इसी बात का। आज हमारे साथ सबसे पहली मेहमान शख्सियत फोन के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील मारूफ आलिम दीन है। मौलाना साहब खुश आमदीद कहता हूं प्रोग्राम में। मेहरबानी। मौलाना साहब, आपने कुछ कोशों का आगाज किया कराची के हालात के हवाले से। ये फरमाइएगा कि ये अबतरी इस कदर क्यों फैली हुई है? जो लोग मारने वाले, जिन्हें इल्जाम दिया जाता है कि दहशतगर्द है, वो तो खुद को इस्लाम का सिपाही कहते हैं, तो खुद कुछ धमाके, गोलियों से लोगों को छलनी कर देना, किसी का गला काट देना, ये इस्लाम कहां सिखाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। इस्लाम का लफ्जी मतलब ही सलामती है और ईमान अमन से है। हमारे तो जो ईमान हमारा अकीदा है वो अमन से है और इस्लाम हमारे ज़ाहिरी अमाल हैं वो सलामती से है। तो इसमें दहशतगर्दी का तो कोई किसी किस्म का तस्वुर है ही नहीं है। असल मसला ये है जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। कि खुशकी और तरी में फसाद फैल गया लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से, लोगों की नाफरमानी की वजह से, और मैं ये इन्हें थोड़ा थोड़ा अजाब दे रहा हूं ताकि ये रुजू करें अल्लाह की तरफ और लौटें अल्लाह की तरफ। इसका जो बुनियादी सबब है वो तो मेरे आपकी नाफरमानी है, क्योंकि मिन हैसुल कौम इज्तिमाई तौर पर तमाम तबकात में नाफरमानी की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। तो जब तक वो उनसे इज्तिमाई तौबा नहीं की जाएगी कोई शक्ल नजर नहीं आती कि खैर की तरफ हालात पलटा था। मौलाना तारिक जमील साहब, उलमा इकराम का जो रोल है इस हमारे इलाके में, तो इस्लाम की तरवीज में ही उनका बड़ा बुनियादी रोल रहा हमेशा से। ये फरमाइएगा कि मज़ारों के ऊपर भी खुद कुछ धमाके हो जाते हैं, मसाजिद के ऊपर भी खुद कुछ धमाके हो जाते हैं, क्या यहाँ एक आलिम का, उलमा इकराम का रोल नहीं बनता कि वाज़ेह किस्म का क्लियर मैसेज दें, एक फतवा जारी करें जिससे बयान हो जाए और ये बहाम दूर हो जाए आइंदा के लिए कि खुद कुछ हमले इस्लाम में हराम है, उनकी कोई गुंजाइश हमारे मजहब में है ही नहीं? क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? नहीं, इसके बारे में तो उलमा के वाज़ेह बयानात मौजूद हैं, सारे मुफ्ती हजरात ने इसके बारे में। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? मैं भी इसको गलत कहता हूँ। बेगुनाह इंसान का कत्ल तो सारी कायनात का कत्ल है। पाकिस्तान में जो खुद कुछ धमाके हैं, आप इन्हें हराम समझते हैं?
جی بالکل ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے. تو اس کے لیے کچھ کیمپین، منظم طریقے سے کیمپین چلانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ یہ میسج وہاں تک پہنچے جہاں کچھ بچوں کو گمراہ کیا جاتا ہے یا کچھ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ تو میں تو سمجھتا ہوں اس کے لیے قوم کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. توبہ کے ساتھ ہمیں کچھ شاید عملی اقدامات بھی کرنے ہوں، جیسے آپ نے کیا کراچی میں 9-0 آپ تشریف لے کر گئے، کچھ دوسرے سیاسی جو گروپس ہیں ان سے بھی آپ نے ملاقاتیں کی. کراچی کے حالات سوسائڈ اٹیک سے اگر ہٹ جائیں تو وہاں ٹارگٹ کلنگ ہے، نشانہ کشی ہے انسانوں کی، گھات لگا کے بیٹھا جاتا ہے. جو سامنے آئے ارریسپیکٹو کہ وہ کون ہے، کچھ تو سیاسی کارکن مارے گئے، بعض ایسے بھی تھے کہ گاڑی گزری، گاڑی میں جو بھی بیٹھا تھا مر گیا، بس کا ڈرائیور تھا، کنڈکٹر تھا، مسافر تھا، بلا تخصیص وہ مارے گئے. اس کو کیا کہیں؟ بس اپنی بساط کے مطابق تو میں علماء کا ہمارا وفد گیا تھا اور تمام گھروں سے درخواست کی تھی کہ پیار محبت کی فضا قائم کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی فضا قائم کریں، درگزر کی فضا قائم کریں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ میسج سنا گیا؟ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سنا گیا، چونکہ عوام الناس کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور ان کے جو مجالس عاملہ کے لوگ ہیں وہ بھی سارے موجود تھے، ان سے بھی ساری بات ہوئی تھی. اور سب کو میں نے پریشان دیکھا، کوئی بھی مطمئن نہیں ہے اس صورتحال سے، پریشان ہیں. ایسا لگتا ہے ان کے بھی قابو سے بات باہر نکلی ہوئی ہے. وہ خود حضرات چاہتے تھے کہ کوئی امن قائم ہو، کوئی پیار محبت کی فضا قائم ہو. سارے ہی اپنی جگہ پر سخت پریشان ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب، ہم پریشان تو ہیں لیکن کچھ باتیں ہیں وہ حقائق ہیں. آج صبح سے شام تک 14 سے 15 افراد ہیں جو دوبارہ کراچی میں مارے گئے ہیں. 3 جماعتیں ہیں اور تینوں ہی برسر اقتدار ہیں. تینوں گروپ جو ہیں جن کو آپ نے اپیل بھی کی، درخواست بھی کی، وہ تینوں حکومت میں بھی ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، اختیار بھی ہے. لا انفورسمنٹ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کے اختیار میں ہیں. تو پھر عمل نہ ہو، پھر اگر یہ لڑائی جاری رہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بس میں نے تو جو عرض کیا کہ اس کی اجتماعی محنت ہو، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کیا جائے، توبہ کی طرف متوجہ کیا جائے. آپ حضرات بھی اپنا کردار ادا کریں اور اس میں لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کی آپ کے پروگرام اس پر ہونے چاہیے. اور یہ جتنا بھی اس کو رواج دیں گے اور اس کی بات چلائیں گے تو انشاءاللہ عزیز جتنا لوگ توبہ کریں گے اللہ پاک کی طرف سے اتنا خیر کی شکلیں وجود میں آئیں گی. مولانا طارق جمیل صاحب، علماء اکرام کے رول کے حوالے سے ایک اور یہ بات جاننا چاہوں گا کہ تبلیغ کے حوالے سے بہت رول ہے. علماء اکرام ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے گروپس. باقی کچھ اور مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے بھی گروپس جو ہیں وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی تلقین، پھر درس ہو رہا ہو تو اس کے لیے دعوت دینے. میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آپ نے کوشش کی کراچی میں، کیا یہ کوشش ہر گلی، ہر محلے اور ہر اس جگہ پہ نہیں پہنچنی چاہیے جو اس دہشت گردی کا، اس خلفشار کا شکار ہے، جہاں لوگ پریشان ہیں، امن سکون چاہتے ہیں لیکن انہیں راستہ دکھانے والا کوئی نہیں؟ ہر جگہ پر کوشش ہو رہی ہے اور مستقل ہو رہی ہے، اور اب جتنی جس کی بساط ہوتی ہے اس کے مطابق ہی کرتا ہے. تو ہم تو تبلیغ کا کام ہی پیغام محبت کو پھیلانا ہے اور ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں سے بات کرنا ہے. وہ تو ہم کر رہے ہیں. ہزاروں اللہ کے فضل سے جماعتیں پھر رہی ہیں، لوگوں کو پیار محبت سے اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ چند ہزار کا کام نہیں، یہ تمام طبقات امت کا کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو اپنا راضی کرنے والی کوئی عملی زندگی اختیار کریں. اور محبت کے پیغام، اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی جہاد. تو آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا نماز. تو آپ نے فرمایا نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا حج. تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا روزہ. تو آپ نے فرمایا
نہیں. تو جب صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہی بتائیں، تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. تو ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسلام کا سب سے مضبوط ترین عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. یہ جو کچھ بھی فتنہ فساد ہے یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے اور آخرت کا دھیان کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی نے سب سے شدید سزا جو رکھی ہے آخرت میں، آخرت کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کی جگہ ہے، تو سب سے خوفناک سزا دو طبقات کے لیے ہیں، ایک سود کھانے والے اور ایک ناحق قتل کرنے والے. ان دونوں کے لیے سب سے خوفناک سزا اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمائی ہے کہ بڑا سے بڑے مجرم بھی اتنی سزا نہیں پائیں گے جتنا سود کھانے والا اور جتنا قتل ناحق کرنے والا سزا پانے والا ہے. تو یہ احساس لوگوں میں بیدار کیا جائے، یہ ان کو اس کا، آپ لوگوں کے پاس میڈیا کی طاقت ہے، آپ لوگ فضول پروگرام چلاتے رہتے ہیں اور یہ ذہن سازی کا کام جو اگر میڈیا کرے تو بڑی تیزی سے یہ ذہن بن سکتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. مولانا طارق جمیل صاحب، ایک چیز اور جاننا چاہوں گا کہ حقوق العباد، یہ جو بھی آپ نے اصول بیان کیا کہ ایک سود کھانے والا اور ایک ناحق قتل کرنے والا یہ سب سے بڑے جرم شمار ہوں گے. ہم حقوق اللہ کے حوالے سے بہت تبلیغ دیکھتے ہیں، علماء کے بیانات بھی دیکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، حقوق العباد کے لیے لوگوں کو تھوڑی سی وضاحت سے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمسائے کا، محلے میں رہنے والے کا، عزیز و اقارب کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، اس کا کیا حق ہے؟ جو لوگ ہمارے ساتھ اس دنیا میں زندہ ہیں، ہر ایک کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. شاید اس کے اوپر کچھ زیادہ تبلیغ اور درس دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے. بالکل بجا فرمایا، میں آپ کے ساتھ ہوں. میں بہت زیادہ اس پر بات کرتا ہوں اپنے بیانات میں. اب تھوڑا سا وضاحت فرمائیں، اگر حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا آپس میں موازنہ کرنا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ موازنہ تو یہ تو دو متوازی چیزیں ہیں، موازنہ تو متقابل چیزوں میں کیا جاتا ہے. درست ہے. اللہ نے اپنا حق بھی رکھا ہے، وہ بڑا مختصر ہے. چند عبادات ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. باقی تو سارے حقوق العباد ہیں. یہ پن خبر، باقی تو سب حقوق العباد ہیں اور اس کی کچہری بہت سنگین ہے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ بلائے گا اپنے بندوں کو حساب کتاب کے لیے تو سب سے پہلے قاتل اور مقتول کے کیس کو لیا جائے گا. تو حقوق العباد کو پہلے لیا جائے گا اور سب سے پہلے قاتل مقتول کا فیصلہ کیا جائے گا. تو حقوق العباد تو بے حد و حساب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تو بہت تھوڑا سا فرمایا. جیسے ایک تھوڑا سا مثال کے طور پر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہاں صرف اس ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا مطالبہ کیا کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد والدین کے حقوق بتانا شروع کیا. تو آپ سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ ایک جملہ. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما، یہ دوسرا جملہ. فلا تقل لهما اف، یہ تیسرا جملہ. ولا تنهرهما، یہ چوتھا جملہ. وقل لهما قولا كريما، یہ پانچواں جملہ. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، یہ چھٹا جملہ. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یہ ساتواں جملہ. اپنا حق ایک جملے میں بیان کیا ہے اور ماں باپ کے حق کو 7 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو اس سے بہت زیادہ لوگوں میں غفلت پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ اس میں کوتاہی ہے. بلکہ اس کو ایک اور طرح تعبیر کیا جاتا ہے کہ دین 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک عبادات اور ایک اخلاقیات. تو عبادات حقوق اللہ ہیں، اخلاقیات حقوق العباد ہیں. اور دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. حدیث پاک بنی الاسلام علی 5 کا لفظ بنیا، یہ
دین کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے کہ دین شروع کہاں سے ہو رہا ہے، تو وہ عبادات سے شروع ہو رہا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اور پھر دوسری حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث دین کی انتہا کو بتاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا حسن خلقک یکمل ایمان، تو اپنے اخلاق اچھے کر، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو تکمیل ایمان کو حسن اخلاق سے جوڑا، اور حسن اخلاق حقوق العباد ہی کا نام ہے کہ اچھے اخلاق میں ہی اوروں کی رعایت کرنا، اوروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا، اوروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ حسن اخلاق میں شامل ہے۔ تو دین کے تو تقاضوں میں ہی سارے حقوق العباد پھیلے پڑے ہیں، لیکن جب دین زندگیوں سے نکلتا ہے تو حقوق العباد پہلے نکلتے ہیں، حقوق اللہ بعد میں نکلتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنا آسان ہے اور اپنے مفاد کو قربان کرنا مشکل ہوتا ہے، تو ضعف ایمان کی وجہ سے مفادات غالب آ جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا یہ چاہوں گا، حقوق العباد کی معافی اللہ تعالیٰ سے آسانی سے ہو جائے گی یا حقوق اللہ کی؟ دیکھیں دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں اہم ہیں، اس کو یہ سوال غلط ہے۔ دونوں چیزیں انتہائی زبردست ہیں، دونوں کے لیے اللہ کا فویل للمصلین، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ بے نمازی کی بات نہیں کی، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غافل ہیں۔ تو یہ سوال بھی ٹھیک نہیں ہے کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا اور حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، چاہے حقوق اللہ معاف کرے، چاہے حقوق العباد معاف کرے۔ مشہور حدیث ہے 100 آدمیوں کے قاتل نے توبہ کی، اللہ نے معاف فرما دی۔ تو ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے زیادہ سنگین ہے، کہ حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے اپنا حق چھوڑ دے، اور حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھی وہ تیرا مدعی وہ مطالبہ اپنے چھوڑے گا تو میں چھوڑوں گا، ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ بات مشکل ہے، لیکن ہمارے ماحول میں یہ غلط بات پائی جاتی ہے کہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ درست ہے، دونوں کی اپنی جگہ وہ اہمیت برقرار ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے اپنا حصہ انہوں نے معاف کر دیا، لیکن جو مدعی ہے جب تک وہ معافی نہ دے تو حقوق العباد کی وہ پوری معافی نہیں ملتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور دوبارہ بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے۔ آپ جیسے لوگ ان ایشوز پر بات کریں گے تبھی یہ پیغام لوگوں تک جا سکتا ہے۔ جو عالم ہے اس کی آواز میں ہی جان ہے کہ وہ لوگوں کو سچائی بتائے، اور آسانی کے ساتھ جو وہ سمجھ بھی سکیں، ان کی وہ بات ان کے ذہنوں میں آ بھی جائے اور آپ کی بات کے عمل درآمد بھی ہو اور لوگ اس کو فالو بھی کریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا ابتسام الہی ظہیر صاحب اور مفتی نعیم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لے لیں۔